हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। नॉवेल्स की दुनिया का बेताज बादशाह, जहां आपको मिलते हैं बेहद बेशुमार खूबसूरत रोमांटिक सस्पेंसफुल नॉवेल्स का शाहकार। ऐसे ही एक नॉवेल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इकरार के मौसम, जो कि आपकी हमारी सबकी फेवरेट राइटर का नाम है सीमा शाहिद। ऐसे ही गुजरते दिनों में वो रात के खाने के बाद सबके लिए चाय बनाकर ट्रे उठाए हॉल कमरे में दाखिल हुई तो चौंक गई। आतिशदान के पास तवील क़ामत लॉन्ग कोट पहने रहबान शाह खड़ा हुआ था। उसकी पुश्त सबा की जानिब थी। वो सुल्तान साहब से कोई बात कर रहा था। ये कब आए? उसके हाथ में थामी ट्रे लरज उठी। सबा का दिल उसे अचानक से इस तरह देखकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो रहबान शाह का अभी सामना करना नहीं चाहती थी। उसने खामोशी से चाय की ट्रे दरमियान मेज़ पर रखी और अलीना को चाय सर्व करने का इशारा करके बाहर निकल गई, जबकि दो गहरी नीली आंखें संजीदगी से उसे बाहर जाते देख रही थीं। उसकी आमद से हरगिज़ अनजान नहीं था। वो तो उसकी आहट तक पहचान जाता था। उसके जाने के बाद वो गहरा सांस लेकर मेज़ पर रखी चाय की तरफ मुतवज्जे हुआ और एक घूंट लेकर आंखें बंद कीं। आज कितने अरसे बाद वो उसके हाथ की बनी चाय पी रहा था। एक सुकून सा उसे महसूस हुआ था, जिससे सुल्तान साहब ने बखूबी नोट किया। पूरे 4 घंटे से सबा अपने कमरे में बंद थी। रहबान शाह की अचानक वापसी से वो उलझ गई थी। हालांकि रहबान का इंतज़ार तो उसे भी था। वो उसने इस तरह गायब हो जाने पर नाराज़ भी थी और कहीं न कहीं उसको अपने रहबान से कहे आखिरी अल्फाज भी याद थे। बर्दाश्त। किस कदर बेयकीनी से रहबान शाह ने उसे देखा था। इंसान के अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, इसीलिए तो सयाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। और वो ऐसे कैसे बिना सोचे समझे बोल गई थी। एक ना एक दिन तो रहबान को वापस आना ही था, पर वो शायद अभी उसका सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। पता नहीं रहबान शाह ने उसके बारे में क्या सोचा होगा। अपनी सोच से तंग आकर वो शावर लेने चली गई। अच्छा खासा वक्त बाथ टब में गुजार कर वो वापस आई और अपना नाइट ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने गीले बाल सुलझाने लगी। दीवार पर नज़्म घड़ी रात का 1 बजा रही थी। अलीना इस वक्त सो चुकी होगी और उसामा भी सो गया होगा। पता नहीं डैडी ने इस तरह सब छोड़कर मेरे कमरे में आकर बंद होने पर क्या सोचा होगा। वो अब सब घर वालों के बारे में सोच रही थी। तंग आकर उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके रीडिंग लाइट ऑन की और साइड टेबल से एक किताब निकालकर वर्क गर्दानी करने लगी। वो बहुत देर से अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगार पीते हुए चांद को देखे जा रहा था। पूरे 2 माह 10 दिन तक वो सबा से दूर रहा था और आज जब वो वापस आया था तो सबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अपनी एक झलक भी नहीं दिखाई थी। वो एक अक्खड़ मिजाज, अपने काम से काम रखने वाला शख्स इस मोहब्बत के चक्कर में पड़कर ठीक ठाक ख्वार हो चुका था। उसके नज़दीक अपनी औरत की हिफाजत करना, उसे हर अच्छी बुरी नज़र से बचाकर अपने हिसाब में रखना, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना, इज़्ज़त और एहतराम देना अहम था, जो उसने सबा को दिया भी। फिर भी सबा उसे बर्दाश्त कर रही थी। उसके साथ को एक बोझ समझ रही थी। वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए सबा के होश में आते ही वो वहाँ से चला गया था। लेकिन उसके पल पल की खबर उसे उसामा से मिलती रही थी और आज भी वो सुल्तान साहब के डांट डपट करने पर पलट कर आया था। रहबान शाह के दिल में इस संगदिल हसीना को देखने की तमन्ना जाग उठी थी। वो बालकनी से निकलकर एस्ट्रे के पास आया, सिगार बुझाकर अपने नाइट गाउन की डोरी बांधता हुआ सबा के दरवाजे पर आया और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर सबा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। कमरे में अंधेरा था। दरवाजे पर रहबान का लंबा हेवला उसे नज़र आ रहा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। जब वो चलता हुआ बेड के नज़दीक आया, सबा के हाथ से मैगज़ीन छूटकर नीचे गिर गया। कैसी हो सबा? रहबान शाह के लहजे में थकन थी। वो चाहकर भी उसे जवाब ना दे सकी, बस नम आँखों से उसे देखे जा रही थी। डोंट वरी, मैं यहाँ पर ख़ुद को ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत करने नहीं आया हूँ। वो आहिस्तगी से बोल रहा था। उसके अल्फाज सुनकर सबा साकित सी रह गई। रहबान शाह ने नरमी से सबा के चेहरे पर आए बाल हटाए और बेड की पाइंथी की तरफ पैर लटकाकर बैठ गया। मैंने इन 2 माह बहुत सोचा और आज इसीलिए वापस आया हूँ कि तुम्हें ज़हनी सुकून दे सकूँ। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। क्या मतलब? सबा के दिल को एक अनजाने से खौफ ने घेर लिया था। आई एम सॉरी मिस सबा, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती की शादी पर मजबूर किया, ख़ुद को तुम पर मुसल्लत किया, लेकिन मैं अब तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब तुम्हें ये रिश्ता बनाने या निभाने पर मजबूर नहीं करूँगा। तुम्हें डाइवोर्स देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हो सकता। हाँ, ये घर तुम्हारा है अलीना, डैडी, ये सारे रिश्ते तुम्हारे हैं। तुम आराम से रहो। मुझे उम्मीद है अलीना की खातिर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अब तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। वो बात मुकम्मल करके खड़ा हुआ। आप?
صبا نے بولنے کی کوشش کی پر اس کی آواز حلق سے نہیں نکلی اور رحبان شاہ جس طرح سے کمرے میں آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ کر کے بہتے، وہ اسے روکنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ رحبان شاہ کا وجود اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وہ رحبان شاہ کی ذات کے حصار میں، اس کے مضبوط قلعے میں رہنا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا تھا، وہ شکر گزار ہونا چاہتی تھی، پر رحبان تو کچھ بھی سنے بغیر اپنے کہہ کر چلا گیا تھا۔ رات بڑی مشکل سے کٹی تھی۔ وہ صبح کا اجالا پھیلتے ہی فجر کی نماز پڑھ کر فریش ہو کر باہر آ کر لان میں ٹہلنے لگی۔ اسے پتہ تھا صبح رحبان شاہ جاگنگ پر جاتا ہے۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ گھر کے اندر سے ملازمین کے چہل پہل کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ صبا نے افسردگی سے گیٹ کی طرف دیکھا اور اندر چلی آئی۔ کچن کی طرف بڑھی جہاں خانسامہ ناشتے کی تیاری کر رہا تھا۔ رحبان صاحب کا ناشتہ میں بناؤں گی، وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی آٹا نکالنے فریج کی طرف بڑھی۔ میم صاحب تو رات کو چلے گئے تھے، خانسامہ نے اسے روکا۔ رات کو؟ کب؟ صبا ششدر سی رہ گئی۔ 3 بجے صاحب نے انٹرکام پر کافی کا آرڈر کیا تھا۔ میں جب کافی لے کر ان کے روم میں گیا تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے، ان کا سامان بھی پیک تھا، خانسامہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ صبا نے بے دلی سے فرش کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ علینا کو اسکول بھیج کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا دل اس وقت رحبان شاہ سے لڑنے کو چاہ رہا تھا۔ آخر وہ ایسے کیسے اس کو اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر جا سکتا تھا؟ وہ کافی دیر تک ٹہلتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اسامہ کے کمرے میں آئی۔ اسامہ؟ اس نے لیپ ٹاپ پر مصروف اسامہ کو آواز دی۔ کیا ہوا؟ اسامہ اس کا فخ چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ رات کو آئے تھے پر بنا میری سنے خود ہی دور جانے کا فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ صبا نے آنسو پیتے ہوئے اسامہ کو بتایا کہ شروع سے ہی وہ دونوں بہن بھائی آپس میں ہر بات ڈسکس کرنے کے عادی تھے۔ تم نے انہیں روکا تھا؟ اسامہ نے سوال کیا، جس پر صبا نے نفی میں سر ہلایا۔ ان سے کوئی بات کی تھی؟ دوسرا سوال ہوا اور صبا نے دوبارہ شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپی، نہ تم نے انہیں روکا نہ ان سے کوئی بات کی، تو پھر ظاہر ہے انہیں جانا ہی تھا۔ اسامہ نے اس کی کم عقل پر ماتم کیا۔ اسامہ، تو میرے بھائی ہو نا، کبھی تو میرا فیور بھی لے لیا کرو، ہر وقت اپنے بھائی کو درست ثابت کرنے پر تلے رہتے ہو۔ اب کے صبا اس سے ناراض ہوئی۔ آپی، تم نے انہیں کہا کہ تم انہیں برداشت کر رہی ہو، اب اس بات پر وہ تمہیں کوئی پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے؟ اسامہ نے اسے ٹوکا۔ اب میں کیا کروں؟ صبا نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ ان سے بات کرو۔ اسامہ نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل پیش کیا۔ کیسے؟ میرا مطلب وہ تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ صبا اسامہ کی گھوری دے کر گڑبڑائی۔ فون کرو، اسامہ نے مشورہ دیا۔ وہ، صبا نے انگلیاں چٹکائیں۔ ڈونٹ ٹیل می، تمہارے پاس ان کا نمبر نہیں ہے۔ اسامہ کا حیرت سے برا حال تھا۔ اپنی بہن کی نادانیوں پر اسے شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا، جو صبا کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر مزید بڑھ گیا تھا۔ جب ہال کمرے سے گھڑیال کے 9 بجانے کا گھنٹہ بجنا شروع ہوا۔ ڈیڈی کے آفس کا ٹائم ہو گیا ہے، میں انہیں بھیج کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم ڈیڈی، وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، باروب سے سلطان صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ صبا بیٹی، رحبان شاہ کیوں واپس گیا ہے؟ وہ اسے جانچتی پرکھتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی، وہ، صبا ہچکچا گئی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو ماؤں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جو انہیں شادی شدہ زندگی کی اونچ نیچ سمجھاتی ہیں، اور افسوس کہ یہاں نہ تو تمہاری ساس ہے اور نہ ہی ماں، مگر بیٹا میں موجود ہوں، تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ وہ نرمی سے بولے کہ پہلے دن سے ہی وہ صبا کا رحبان شاہ سے گریز بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، پھر بھلا اپنے بچوں کی زندگی سے وہ کیسے بے خبر رہ سکتے تھے؟ گھبراؤ نہیں، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اپنے نزدیک اس کی جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کی شادی کو 6 ماہ ہونے کو ہیں، اور آج بھی آپ دونوں کے درمیان فاصلے برقرار ہیں، ایسا کیوں؟ وہ سکون سے پوچھ رہے تھے اور صبا کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ ڈیڈی، وہ ہچکچائی۔ صبا، میرا ماننا ہے کہ بہو بیٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آج آپ اپنی بہو کو خوش نہیں رکھ سکیں گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ علینا خوش نہ رہے؟ انہوں نے صبا کے جھکے سر کو دیکھا۔ ڈیڈی، وہ، صبا نے انہیں اپنی ساری غلطیاں بتا دیں کہ وہ خود بھی تھک چکی تھی۔ غلطی رحبان شاہ کی بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو اعتماد دلانے سے آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے پوری بات سن کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ شام تک تیار ہو جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے، اور ذرا اسامہ کو بھیجیں۔ انہوں نے حکم دیا تو صبا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بھابھی یار، کدھر ہیں آپ؟ شام کے 4 بج رہے تھے جب علینا شور مچاتی ہوئی صبا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کے نیو ڈریس کدھر ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک پر خریدے تھے؟
وہ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر صبا سے سوال کر رہی تھی۔ خیریت، کیا ہوا؟ صبا نے سلام پھیر کر علینا کو دیکھا۔ خیریت کو چھوڑیں۔ علینا نے اس کی الماری کھل کر کپڑے دیکھنے شروع کیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی پسند کا بلیک کامدانی کے کام والا جوڑا نکال چکی تھی۔ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ جلدی سے یہ بلیک ڈریس پہن کر ریڈی ہو جائیں، آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ علینا نے اسے بالکل رہبان شاہ کے انداز میں حکم دیا۔ آخر کو اس کی بہن تھی، خون کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ جانا کدھر ہے؟ صبا حیرانگی سے تیز کام بنی علینا کو دیکھا۔ آپ کو ٹھکانے لگانا ہے، جلدی کریں۔ وہ صبا کو کھڑا کر کے بلیک کرتا پاجامہ کے ساتھ دھنک رنگ موتیوں سے سجا دوپٹہ پکڑا کر واش روم میں دھکیلتی ہوئی گویا ہوئی۔ آدھے گھنٹے میں صبا تیار ہو چکی تھی۔ کالے رنگ کے لباس میں وائٹ گولڈ کی بالیاں اور ہاتھ میں چوڑیاں علینا نے زبردستی پہنوا دی تھیں۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ صبا کے چہرے پر جچ رہا تھا۔ بال آپ کھلے ہی رکھیں، پتہ ہے مجھے آپ کے بال کھلے بہت اچھے لگتے ہیں۔ علینا نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جبکہ صبا اس کے لفظوں کی بازگشت میں کھوئی ہوئی تھی۔ علینا، آپ ہی جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسامہ اندر داخل ہوا۔ چلیں بھائی، ہم ریڈی ہیں، علینا نے فوراً جواب دیا۔ اسامہ، یہ سب؟ صبا نے آگے چلتے اسامہ سے پوچھنا چاہا۔ شش آپی، تم نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ اسامہ نے اسے ٹوکا تو علینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باہر گاڑی کے پاس علینا اور اسامہ کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ صبا خاموشی سے پیچھے علینا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شام 6 بجے کے قریب گاڑی شہر کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں رکی۔ آئیں بھابھی۔ علینا نے نیچے اتر کر صبا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اسامہ کی ہمراہی میں وہ پول کے پاس بنے لانچ میں داخل ہوئی، جہاں پہلے ہی مسز رحبان شاہ کے نام سے ایک میز بک تھی۔ بیٹھیں بھابھی۔ علینا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اسامہ بھائی، کتنی عجیب بات ہے نا، میری بھابھی کے پاس ایک سیل فون تک نہیں ہے۔ علینا نے اسامہ کو دیکھا۔ پتہ ہے آج کل بچوں کے پاس فون ہوتے ہیں۔ علینا نے صبا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بس شادی سے پہلے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور شادی کے بعد کبھی خیال ہی نہیں آیا، صبا نے سادگی سے جواب دیا۔ یہ دیکھو آپی۔ اسامہ نے ایک جدید ماڈل کا سیل فون اس کے سمت بڑھایا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، مجھے دکھائیں اسامہ بھائی۔ علینا نے لپک کر فون پکڑا اور جلدی سے جلدی نمبر ڈال کر سیو کرنے لگی۔ بھابھی، میں نے اس میں رحبان بھائی کا نمبر سیو کر دیا ہے، آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو بس ایک کال کر دیا کرنا۔ وہ فون صبا کی طرف بڑھا کر کھڑی ہوئی۔ اسامہ بھائی، بات تو سنیں۔ اسامہ کھڑا ہوا اور وہ دونوں بس 1 منٹ میں آتے ہیں کہہ کر غائب ہو گئے۔ گاڑی میں پہنچ کر علینا نے ہنستے ہوئے اپنا سیل فون نکالا اور رحبان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ یس، رحبان شاہ کی باروب سی آواز ابھری۔ بھائی، آپ کو بتانا تھا کہ میں ڈیڈی اور اسامہ بھائی کے ساتھ شام کی فلائٹ سے بھوربن جا رہی ہوں۔ وہ آرام سے بولی۔ واٹ؟ صبا کدھر ہے اور ایسے اچانک کیوں جا رہے ہو تم لوگ؟ رحبان شاہ کی تشویشناک آواز ابھری۔ وہ شاید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی، دیر ہو رہی ہے، بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے فون بند کر گئی۔ چلیں بھائی، ڈیڈی ایئرپورٹ پر ویٹ کر رہے ہیں۔ علینا نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ دوپہر میں سلطان صاحب نے صبا اور رحبان شاہ کو پہاڑی علاقے میں جا کر کچھ وقت تنہا ایک ساتھ گزارنے کا مشورہ دینے کا سوچا تھا۔ وہ ٹکٹ کروا رہے تھے، پر علینا ان کا یہ پروگرام سن کر اڑ گئی تھی کہ اس کے نزدیک ان دونوں کو ملوا کر ریلیکس کرنے کا حق صرف اور صرف بیچارے گھر والوں کا تھا، جنہیں ان دونوں نے الو بنایا ہوا تھا۔ علینا سے بحث کے نتیجے میں اب وہ اسامہ اور سلطان صاحب بھوربن جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ وہیں ان دونوں کا ولیمہ ارینج کرنے کا تھا اور صبا کو وہ رحبان شاہ جس ہوٹل میں ناراض ہو کر ٹھہرا ہوا تھا وہاں چھوڑ آئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔